दूरदर्शन की जानिब से तमाम नाज़रीन की खिदमत में हबीबा सदफ़ का आदाब। आज हमारे दरमियान ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम नाज़रीन के लिए बहुत जाना पहचाना है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के उर्दू प्रोग्रामों में हिस्सा लेते आ रहे हैं आप। पर एक वक्त आपने कई शोबों में खिदमत अंजाम दिया है। उर्दू के मारूफ शायर, सहाफ़ी, अदीब और कॉलम नवीस की हैसियत से आपकी एक अलग ही पहचान है। उर्दू के फ़रोग़ के ताल्लुक़ से आपको काफ़ी दिलचस्पी रही है और इसकी फ़लाह बहबूदी के लिए आपने बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। बतौर एंकर हम सब आपकी खिदमात से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि जनाब मोहम्मद आज़म शाहिद साहब हैं। दूरदर्शन की जानिब से बज़्म उर्दू में मैं आपका खैर मक़दम करती हूँ। उर्दू सहाफ़त से इनकी वाबस्तगी पर आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इससे क़बल मैं उन्हें अब ज़ाती तौर पर मुबारकबादी देना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने कॉलम निगारी में 12 साल मुकम्मिल किए हैं। आमतौर पर जब किसी उर्दू दान से सवालात किए जाते हैं या गुफ्तगू की जाती है तो पहला सवाल यही आता है कि उर्दू ज़बान और अदब से आपकी दिलचस्पी कब और कैसे शुरू हुई? ऐसा है कि जिस तरह से पहला कदम जो है अपने घर ही से शुरू होता है, वालिदैन की परवरिश से ही शुरू होता है। मेरे वालिद मोहतरम चूँकि उर्दू के रसिया थे, उर्दू का ज़ौक़ था, इन्हें मुताले का शौक़ भी था, किताबें अखबारात उनके मुताले में रहते थे, तो उसी का असर मुझ पर भी हुआ। और बाद में मैं इब्तदाई तालीम उर्दू स्कूलों में हासिल करता रहा और उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा का ये फ़ैज़ रहा है कि उन्होंने ज़बान से शौक़ पैदा किया। फिर उसके बाद आला तालीम हासिल करते हुए भी कॉलेज में भी और आगे जो मैं पढ़ता रहा वहाँ पर उर्दू पढ़ाने वाले असातिज़ा ऐसे रहे, बड़ी अक़ीदत से उन्होंने ज़बान के रुमूज़ व नुकात से हमें वाकिफ़ करवाया। और मेरा अपना शहर रियासत कर्नाटक में कोलार जो है ज़बान व अदब की तरक्की व तरवीज के हवाले से भी अपना एक अलग मुकाम से रखता है और उस शहर के अदबी फ़ज़ाओं ने भी मुझे बहुत सा मुतासर किया। माहौल भी इस तरह का था कि सभी लोग ज़बान के शैदा थे, तो इन तमाम चीज़ों का असर रहा है कि मुझे इब्तदाई दौर ही से नए तालिब इल्म के ज़माने ही से उर्दू ज़बान व अदब से उसकी सरवतमंदी से मुझे लगाव पैदा हुआ, ज़ौक़ पैदा हुआ और शौक़ भी इसका हासिल रहा है। तो क्या यही राज है कि आपकी ज़बान में इतनी शीरीनी, फसाहत, बलागत, मतलब आप जब लिखते और पढ़ते हैं तो जो है बहुत ही शगुफ्तगी महसूस होती है आपके ज़बान में, उर्दू ज़बान में। क्या यही राज है कि आपको ये सब विरासत में मिला या फिर कोई और वजह है? इसमें विरासत के हवाले से अगर मैं कहूँ तो सिवाय मेरे वालिद के सारे ख़ानदान में किसी को उर्दू से दिलचस्पी नहीं थी। वही नक्श अव्वल था वालिद मोहतरम का ज़ौक़। बाद में मैंने अपनी रियाज़त से उसमें एक दस्तरस हासिल करने की कोशिश की, ज़बान के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आशनाई हासिल करने की कोशिश की, जहाँ आप फसाहत, बलागत, रवानी और जो हलावत यानी चाशनी और मिठास की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा गहरा समंदर है और मैं उस समंदर में ख़ुद को एक छोटा सा ख़तरा महसूस करता हूँ। और आज भी मेरे अंदर वो तलाश जस्तजू है, नए आफाक की तरफ परवाज़ करने की मेरे अंदर वो उमंग है कि ज़बान में जो फैला हुआ ज़ख़ीरा है, मुख्तलिफ़ असनाफ जो अदब के हैं, उससे मैंने वाक़फ़ियत हासिल करने की कमा हुक्क़ा कोशिश की है, मगर आज भी ये सफ़र दराज है। मैं ये महसूस करता हूँ कि आज भी मैं उर्दू का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ, उर्दू का शैदा हूँ। और जिस फसाहत व बलागत का ज़िक्र आपने किया कि इसके एक नुक्ते को पहुँचने की मैं अब तक भी इसी कोशिश में मैं क्यों कहना चाहिए कि सरगर्दा हूँ। तो मतलब इसका राज विरासत नहीं बल्कि रियाजत है। जी, रियाजत ही तो है। उर्दू सहाफ़त से आपकी वाबस्तगी के वजूहात क्या रहे हैं? देखिए कि जिस तरह अभी मैंने ज़िक्र किया कि वालिद साहब को अखबार बीनी का यानी अखबार पढ़ने का शौक़ था, तो मैं अखबार उस वक्त अपने हाथों में थामा करता था, सिर्फ देखा करता था, अखबार को समझने की मुझ में उतनी सुध-बुध नहीं थी। बाद में मैंने अखबार को समझा कि ये एक दुनिया के लिए एक दरीचा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। यानी चारों तरफ शुमाल, मगरिब, जुनूब, मशरिक़ तमाम जो हालात हैं अखबार में सिमट कर आती हैं और दौर हाजिर की अक्कासी अखबार में होती है। मैंने ये महसूस किया है कि अखबार जो मवासिलात का, तरसील का मवस्सर ज़रिया है, इफ़ेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इस हवाले से मुझे सहाफ़त से दिलचस्पी हुई, अखबार पढ़ने का शौक़ हुआ। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में हमेशा मेरे दोस्त मुझे
دیکھا کرتے تھے کہ میں لائبریری میں اخبار یا کوئی رسالہ تھامے ہوا رہتا تھا، اور کئی لوگ اس وقت مذاق بھی اڑاتے تھے کہ پڑھنے کی کتابیں چھوڑ کر اخبار پکڑا ہوا ہاتھ میں کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ذوق نے مجھے اپنی ایک شناخت دی ہے، بے شک۔ اور میں نے صحافت کے حوالے سے اگر آپ کو کہوں تو تقریباً 40 سال سے میں اخبارات کے لیے، رسائل کے لیے لکھتا رہا ہوں، اور اخبار میں لکھنے کے حوالے سے جو قارئین کی یعنی پڑھنے والوں کی جو پسند رہی ہے، جو ان کی حوصلہ افزائی رہی ہے، اس نے آج تک مجھے قلم تھامنے اور اپنے مافی ضمیر کو، اپنے احساسات کو، جذبات کو، تجربات کو، مشاہدات کو میں نے قارئین کے نظر کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کرم ہی ہے رب کریم کا کہ اس سفر میں میں آج بھی روا دوا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو آپ بہت سارے موضوعات پر جو ہے قلم بن کے آیا آپ نے، جی تو آپ دور حاضر کے جو بھی نوجوان لوگ ہیں، آپ ان سے کیسا کنیکٹ کرتے ہیں صحافت کے ذریعے؟ دیکھیے، جو اخبار کے لیے لکھتا ہے وہ دراصل وقت کا نباز ہوتا ہے، وہ پلس جانتا ہے، تو ہر اخبار سے جڑے ہوئے آدمی کو یا اخبارات کو لکھنے کے لیے جو کوشش کرتا ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر شوڈ بی اے نوز فار دا نیوز، یعنی خبروں کو سمجھنا چاہیے۔ مختلف موضوعات جو ارد گرد ہمارے ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر دیکھ کر اسے صفحہ خرطاس پہ قلم کے ذریعے لکھنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس کے لیے لگن کی ضرورت پڑتی ہے، ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس میں انتھک کوشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ مختلف گرد و نواح میں ہونے والے جو ماحول کے اطراف ہونے والے واقعات ہیں، جو مختلف جو نکات ہمارے روبرو آتے ہیں، اس کو اب بڑی سنجیدگی سے ہمیں دیکھنا ہے، اور اس انداز سے پیش کرنا ہے کہ وہ پڑھنے والوں کے دلوں پر دستک دے سکے، اور ان کے جو اذہان ہیں، جو ان کے ذہن ہیں، اس کو وہ متاثر کر سکے، ان کے شعور کو بیدار کر سکے۔ یہ کوشش ہوتی ہے۔ نوجوان نسل کو بھی میں اپنی تحریروں میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ان میں مطالعہ کا ذوق بہت ضروری ہے، ریڈنگ ہیبٹ بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ گہرا مطالعہ نہیں کریں گے آپ اچھا لکھ نہیں سکیں گے۔ جب اچھا لکھ نہیں سکیں گے ظاہر ہے کہ آپ متاثر نہیں کر پائیں گے۔ اس لحاظ سے مطالعے کا ذوق بہت ضروری ہے، اور آج کے زمانے میں جہاں موبائل نے سارے لوگوں کو اپنی قید میں پناہ دے رکھی ہے، ضروری ہے کہ ہم آج بھی کتابوں کی طرف لوٹیں، کتابیں پڑھیں۔ کتابیں آج انٹرنیٹ پہ بھی اویلیبل ہیں، آسانی سے مل سکتی ہیں۔ مطالعے کا ذوق بہت ضروری ہے۔ نوجوان نسل کو پرنٹ ورڈ سے، کتابوں سے اپنا رشتہ جوڑنے کی بہت ضرورت ہے۔ اردو صحافت نے 200 سال مکمل کیے ہیں، اس پورے سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے بہت ہی معقول اور مناسب سوال کیا ہے کہ گزشتہ سال 2022 مارچ کے مہینے میں اردو صحافت نے 200 سال مکمل کر لیے ہیں۔ پہلا اخبار اسی تاریخ کو 200 سال پہلے کلکتے سے شائع ہوا تھا، جامع جہانما۔ اس کے ناشر یعنی پبلشر ہریہر دت تھے، اور اس کے ایڈیٹر بھی غیر مسلم ہی تھے، اور آج بھی ہندوستان کا سب سے بڑا جو اخبار ہے راشٹریہ سہارا، اس کے ناشرین بھی غیر مسلم ہی ہیں۔ یعنی 200 سال کے جو اخبار کی جو صحافت کی جو تاریخ رہی ہے، اس میں بلا مذہب تفریق کے ساری زبانوں کے بولنے والے، سارے مذاہب کے بولنے والے انہوں نے اردو صحافت کو پروان چڑھایا ہے۔ پہلا اردو صحافت کا وہ دور رہا ہے جب اردو صحافت انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں کو سوتنتر سنگھرش کے لیے، تحریک آزادی کے لیے، ہم وطنوں میں آزادی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اخبار نکلے تھے۔ اس وقت کے جو ہمارے پاس جو اخبارات کے جو نکالنے والے تھے، اخبارات کے جو مدیر ہوا کرتے تھے، وہ بیک وقت عالم دین بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، صحافی بھی تھے، بہترین مقرر بھی تھے، اور قیادت کا ہنر بھی وہ جانتے تھے۔ ان میں تمام چیزیں انہیریٹڈ ان بارن ہوا کرتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1836 یعنی 1857 جو ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی انگریزوں کے خلاف، اس سے پہلے 1836 میں ایک اردو اخبار ہوا کرتا تھا، اس کا نام تھا اردو مولا۔ وہ اخبار کھلے عام انگریزوں کے خلاف لکھتا تھا، ہندوستان کی آزادی کی اہمیت کے بارے میں لکھتا تھا۔ اس اخبار کے جو مالک تھے، جو ایڈیٹر تھے، مولوی محمد باقر، انگریزوں نے ان کا پریس جلا دیا، اخبار ضبط کر لیا، توپ کے آگے لا
کھڑا کر کے انہیں توپ سے اڑا دیا. اس طرح سے دیکھیں تو ہندوستان کی صحافت کی تاریخ میں اردو کا صحافی مولوی محمد باقر جو ہیں وہ پہلے شہید رہے ہیں. تب سے لے کر آزادی حاصل کرنے تک 1947 تک ہمارے پاس مولانا محمد علی جوہر, مولانا حضرت موہانی, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا ظفر علی خان, ایسے بے شمار لوگ تھے جنہوں نے اخبارات کے ذریعے لوگوں میں شعور کو بیدار کیا. آزادی کے بعد اردو اخبارات نے ایک نیا دور دیکھا, ٹیکنالوجی, ماڈرن ٹیکنالوجی آئی اور اخبارات اردو کے دیگر زبانوں کے اخبارات کے ہم پلہ شائع ہونے لگے. اور آج کی یہ صورتحال ہے کہ اردو اخبارات پڑھنے کا جو ذوق پہلے ہوا کرتا تھا آج کم ہو گیا ہے. نئی نسل میں اخبار بینی کا ذوق کم ہو گیا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود آج انٹرنیٹ کا دور ہے, آج سوشل میڈیا کا دور ہے, آج بھی اردو صحافت اپنے سفر میں رواں دواں ہے. مگر اخبار چلانے والے لوگوں کو عصری تقاضوں کے تحت, کنٹمپرری جو کمپلشنس ہیں اس کے تحت اخبار کو پڑھنے والوں کے ساتھ جوڑنے کی بہت ضرورت ہے. آپ نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں, جی, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, اور ہمیں علم ہے کہ آپ نے بہت سے مشہور شخصیات کا بھی انٹرویو لیا ہے, جیسے نصیر الدین شاہ, دلیپ کمار. تو ان سارے انٹرویوز میں آپ کا کوئی پسندیدہ یا کوئی ایسا انٹرویو ہے جو آپ کے لیے بہت یادگار ہے؟ جی ہاں, ویسے تو میں نے مختلف شخصیات سے جو آرٹ اینڈ کلچر سے جڑے ہوئے ہیں اور ایڈمنسٹریشن سے جڑے ہوئے ہیں اور فنون لطیفہ, فائن آرٹ سے, موسیقی سے, اداکاری سے, بہت سے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کیے ہیں, اخبارات کے لیے, ریڈیو ٹیلی ویژن کے لیے بھی. مگر جو انوکھا تجربہ دلیپ کمار کے ساتھ جو میں نے انٹرویو کیا تھا وہ آج بھی میرے ذہن میں, اپنی یادوں میں شاداب ہے. میں نے 3 مرتبہ ان سے انٹرویو کیا تھا اور 2 مرتبہ مجھے انہیں اسٹیج پر پریزنٹ کرنے کا بھی موقع ملا تھا. اور ایسا ہے کہ آپ کسی بڑی شخصیت کے روبرو جب آپ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ سوالات کرنے کے لیے آپ کو ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے. جی, تو اسی طرح دلیپ کمار جیسی بڑی شخصیت کے ساتھ انٹرویو کرنے, میں جو نو سکھیا تھا, نیا میں انٹرویو کر رہا تھا, تو مجھے بہت زیادہ ان کے تعلق سے مطالعہ کرنے کی ضرورت تھی. میں اکثر و بیشتر مطالعہ کیا کرتا تھا. جب میں نے ان سے سوالات کیے تو میں نے وہ عام روش سے ہٹ کر نئے سوالات کیے تھے. تو یہ مجھے میری یادوں کا بڑا حصہ رہا ہے. میں نے مہدی حسن کا بھی انٹرویو کیا ہے اور موسیقار اعظم نوشاد علی کا بھی انٹرویو میری یادوں میں آج بھی محفوظ ہے. اور مجھے ان تمام انٹرویوز سے میرے پڑھنے والوں کی مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوئی. انہوں نے بڑی قدر سے دیکھا اور اپنی قدر و منزلت سے مجھے نوازا ہے. کالم نگاری کی کچھ بات کرتے ہیں. جی ہاں, کالم نگاری کے شعبے میں آپ کی خدمات بہت نمایاں ہیں اور قابل تعریف ہیں. 12 سال سے مستقل کالم عکس در عکس آپ لکھتے آ رہے ہیں. یہ سفر کس طرح رہا آپ کے لیے؟ اور دور حاضر کے مختلف موضوعات, جیسے میں نے پہلے بھی پوچھا ہے آپ کو, تو آپ ان موضوعات کو اپنے قارئین کو کس طرح پیش نظر کرتے رہے ہیں؟ جی, ویسے میں تقریباً جب کالم نگاری میں نے شروع کی وہ 2011 کا زمانہ تھا. اب اس کے 12 سال مکمل ہو گئے ہیں. اس سے 2011 سے پہلے بھی میں لکھا کرتا تھا مختلف موضوعات پر, فیچرز لکھے, مضامین مختلف عنوانات کے تحت لکھے. میں موسیقی پر بھی لکھتا رہا, مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ وقتاً فوقتاً لکھنا بغیر کسی ترتیب کے یہ الگ سا کام ہے. مگر کالم نگاری جو ہے مستقل مزاجی کی متقاضی ہے, یعنی آپ کو مستقل طور پر کنٹینیوس لکھنا ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ. تو یہ سفر میں نے شروع کیا 2011 سے. روزنامہ سالار میں ہر بدھ کے دن میرا کالم عکس در عکس آتا ہے اور کامیابی کے ساتھ اللہ کا کرم کے 12 سال مکمل ہو گئے. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو حالات روزانہ جس سے ہم گزرتے ہیں, جو ہمارا معاشرہ گزرتا ہے, ہمارا اطراف و اکناف میں جو واقعات ہوتے ہیں, اس کو ہم ایک اپنے ہی پیرہن میں, اس کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے کالم لکھنے کا, اس سے ہم لوگوں کی دلچسپی کے لیے, پڑھنے والوں کی دلچسپی کے لیے ان کو ایسی چیزیں ہم ان کے روبرو پیش کریں کہ وہ پڑھتے ہوئے تمام منظر, تمام واقعات اپنے ذہن کے روبرو میں محسوس کریں. میں نے مختلف موضوعات کو سمیٹ کر لکھا ہے. میں ویسے شاعری کیا کرتا تھا, آزاد نظمیں لکھا کرتا تھا. تو میرے ایک دوست جن کا نام سہیل اختر, اب وہ نہیں رہے ہیں, اڑیسہ میں رہا کرتے تھے. جب کالم نگاری کا آغاز ہوا تو انہوں نے مجھے ایک خط میں لکھا تھا کہ بھئی کالم نگاری نے ہمارے شاعر کو ہمارے سے چرا لیا ہے, کیونکہ ایک ہفتے میں ایک دن آپ کا کالم چھپتا ہے, لاشعوری طور پر آپ
चलते फिरते उठते बैठते सोते बात करते آپ کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ تحت الشعور میں کہ اس بار کا کالم کس عنوان پہ میں لکھوں، کس طریقے سے لکھوں، کس نوعیت سے لکھوں تاکہ میری بات لوگوں کے دلوں میں اترے، ان کے ذہنوں پر وہ دستک دے اور میری دل کی بات کو سمجھیں۔ یہ ایک مشقت اور صبر طلب مرحلہ ہوتا ہے جس کے لیے مستقل مزاجی بھی بہت ضروری ہے۔ شاعری پر بات ہو رہی ہے تو میرا اگلا سوال جو ہے کسی ادیب یا فنکار کی قدر شناسی کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، خدمت کا اعتراف کس حد تک کسی بھی ادیب یا فنکار کی قدر شناسی کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے بہت ہی ایک اہم نکتہ اس کی جانب میری توجہ دلوائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا اور سچا فنکار جو ہوتا ہے، آرٹسٹ ہو یا شاعر ہو یا ادیب ہو یا صحافی ہو، جب وہ لکھتا ہے تو اس کو صلے کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرنا ہے۔ یہ خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ بھئی میرے فن کو کوئی لوگ تسلیم کریں، اس کے انتظار میں نہیں رہنا ہے، اس کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے بغیر کسی صلہ کے انعام کے پرواہ کے بغیر۔ جو آدمی بالکل بے لوث ہو کر، سیلف لیس ہو کر جو لکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی دل کی بات لوگوں کے دلوں کو چھولے گی تو خود بخود لوگوں کی جانب سے حوصلہ افزائی ہوگی، پذیرائی اس کی ہوگی۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ مولانا حالی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نہال خاکساری لگا کر چشم مردم میں مقام پایا ہم نے، یعنی بالکل عجز و انکسار کے ساتھ، بغیر کسی تکبر کے ساتھ، بڑی ہی سمپلسٹی کے ساتھ آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ مگر آج کی بے قدری کے دور میں قدر شناسی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نعمت سے کچھ کم نہیں ہے، ضرور، اور بہت ہی یہ فضل ہے رب کریم کا کہ مجھے لکھنے کے اس سفر میں کئی اعزازات ملے ہیں، حکومت کی جانب سے بھی ملے ہیں، اور مختلف جو دیگر نجی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے بھی مجھے میری خدمات کو سراہا گیا ہے۔ جب کسی فنکار کو اس کی قدر افزائی ہوتی ہے، جس طرح ابھی آپ نے سوال میں پوچھا، تو اس کے اندر مزید اور کچھ کرنے کا، کام کرنے کی، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی، ایک افزود ذمہ داری اس پر عائد ہو جاتی ہے کہ مجھے میری خدمات کو سراہا گیا ہے، مجھے بہتر سے بہتر کی تلاش میں مزید آگے بڑھنا ہے۔ جی جی، جب اینکرنگ کی بات آتی ہے تو ہم کو معلوم ہے کہ جو ہے آپ بہت ہی مقبول و مشہور اینکر رہے ہیں اردو زبان کے۔ کامیاب نظامت کے حوالے سے آپ کی ایک الگ ہی پہچان ہے، جی شکریہ۔ تو اس فن کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ دیکھیے، آپ بھی بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ابھی جو آپ کام کر رہی ہیں اینکرنگ، یہ آپ کے اور آپ کے دیکھنے والوں کے درمیان ایک برج ہے، جی، ایک پل کا کام کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں نے اس کو یہ فالو بھی کیا ہے خود، کہ پہلے جس زبان میں آپ اینکرنگ کر رہے ہیں، نظامت کر رہے ہیں، کمپیئرنگ کر رہے ہیں، اس زبان کے رموز و نکات کو، اس کی انٹرکیسیز کو آپ کو بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنا ہے، زبان کے تلفظ پر توجہ دینی ہے، اور اس میدان میں جو اسٹیبلشڈ پرسنالٹیز ہیں ان کے کام کو پرکھنا ہے، اپنی آواز پر محنت کرنا ہے اور اپنی آواز کو نکھارنا ہے۔ جب آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اس انداز سے پیش کرنا ہے آپ کو کہ آپ کی آواز میں نشیب و فراز ہو، پیچ و خم ہو، ایسا نہیں کہ یکساں طور پر آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ کو دیکھنے والے یا سننے والے آپ پر توجہ اسی وقت دیتے ہیں، آپ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جب آپ میں جوہر ہے ان کی توجہ کو اپنی جانب کھینچنے کا، توجہ مبذول کرنے کا۔ یہ فن محنت ریاضت سے آتا ہے، بیٹھے بیٹھے ایک دن میں، ایک ہفتے میں نہیں آتا، اس کے لیے بڑی جانفشانی کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، پوری شردھا کے ساتھ اس پر توجہ دینے ہوتی ہے، تبھی تو آپ کو مقام حاصل ہوتا ہے اور آپ کو لوگ بڑی پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پرفیکشن کی تلاش میں آپ کو ہمیشہ رہنا چاہیے، اور آواز کو نکھارنے کی جانب توجہ دینی چاہیے، جس کو وائس ویریشن یا وائس ماڈولیشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ اردو صحافت یا اردو ادب کے بڈنگ رائٹرز یا بڈنگ پوئٹس کے لیے آپ کا کوئی خاص پیغام ہے؟ بے شک آپ جیسے شخصیات کے الفاظ جو ہے بڈنگ پوئٹس کے لیے بہت حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں۔ جی جی، میں دیکھیے آج بھی خود کو میں طفل مکتب
انہیں اسکول کا چھوٹا سا طالب علم سمجھتا ہوں اس میدان میں، کیونکہ صحیح علم حاصل کرنے والے کو جستجو میں ہمیشہ مگن رہنا چاہیے۔ اسی طرح جب میں خود ہی یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی میں سیکھ رہا ہوں، نئے لکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ مطالعے کی عادت ڈالیں، پڑھیں، سمجھیں، پھر اس کے بعد لکھنا شروع کریں۔ بیٹھے بیٹھے کوئی آدمی افسانہ نگار نہیں بنتا، صحافی نہیں بنتا، ادیب نہیں بنتا، شاعر نہیں بنتا، اس کے لیے سب سے پہلے مطالعے کی ضرورت ہے۔ ایسا مطالعہ کہ کمپیریٹیو مطالعہ، دیکھیے کہ ہم اب کرناٹک میں ہیں، ہماری زبان اردو ہے مگر کنڑ زبان کا ادب بھی ایسا ہے کہ اردو کے الفاظ کنڑ زبان میں بھی ہیں، اور کنڑا سے بھی ہم نے اردو میں کافی چیزیں حاصل کی ہیں۔ زبانوں کے درمیان جو آدان پردان ہے اس کو بھی پرکھنا چاہیے۔ اور ہمارا کلاسیکی ادب، قدیم ادب کیا تھا، اس کے بعد کا درمیانی ادب کیا تھا میڈیول پیریڈ کا، اور ماڈرن ادب کیا ہے۔ ادب کے ہر پہلو پر بھی توجہ دینی ضروری ہے۔ جب آپ کے نظر میں کل، آج اور موجودہ آج اور آنے والا کل، یہ تمام چیزوں کا نقشہ جب ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کے لکھنے میں اثر پیدا ہوگا، اثر آفرینی پیدا ہوگی۔ اس لحاظ سے سب سے پہلے اپنے ادب کا، ہمارے پاس ادب کا بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو ہم کم سے کم ایک صفحہ ہی صحیح صفحہ گردانی کرنے کا ذوق پیدا ہوگا تو ظاہر ہے کہ پڑھنے بھی ہمیں دلچسپی پیدا ہوگی۔ بے شک۔ حالیہ پروگرام میں یہ سوال میرا ذاتی طور پر میں کر رہی ہوں آپ سے، کیونکہ میں نے جب آپ کا ایک کٹ آؤٹ پڑھ رہی تھی سالار نیوز پیپر میں، تو میں نے ایک جملہ پڑھا تھا وہاں پر، شاعر وقت کا نباز ہوتا ہے۔ جی جی، اس کے متعلق میں جاننا چاہتی تھی، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ ہمارے ناظرین کو مختصر طور پر اس کا جملے کا جو ہے کی وضاحت کر سکتے ہیں تو بہت۔ جی ہاں، جس اخبار کے تراشے کا بھی آپ ذکر کر رہی تھی، مجھے حال ہی میں ایک تنظیم نے میرے ادبی خدمات کی عوض مجھے طرف سے نوازا تھا، اور اس موقع پر میں نے اب جو اپنے جملہ کہا تھا وہ کہا تھا، اس کے پس منظر میں مجھے جاوید اختر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کن لفظوں میں اتنی کڑوی کسیلی بات میں لکھوں، اپنے حالات لکھوں یا غزل کی روایت نبھاؤں۔ یعنی اپنے حالات کا مطلب یہ ہے کہ جس شاعری میں ہمارا آج نہ ہو، ہمارے آج کے تمام پہلو نہ ہو، ہمارے آج کے مسائل نہ ہو، آج کے انسان کی ترجمانی نہ ہو، وہ شاعری نہیں ہوتی، وہ محض ایک امیجینیشن، ایک تخیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے شاعر کے اندر اپنے وقت کو پرکھنے کی، سمجھنے کی، وقت کے نفس کو ٹٹولنے کی قوت ہونی چاہیے، تبھی تو شاعر وقت کا نباز ہوا کرتا ہے، دوسروں کو اپنی آنکھ سے دنیا دکھا سکتا ہے۔ تو اسی لیے شاعر کا مطالعہ وسیع ہونا چاہیے۔ چلتی پھرتی کتاب کی طرح ہے ہمارے اطراف کا ماحول کو ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر حساس سینسیٹیو پوئٹ، شاعر یا کوی وہ ہوتا ہے جو تمام حالات کی ترجمانی اپنے قلم کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے لکھتا ہے، اور اس کی بات کو جاویدانی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب اس میں اثر ہو، بات دل سے نکلی ہو۔ بہت سارے عنوانات ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن وقت کی بہت کمی ہے۔ جی ہاں، کاش جو ہے ہم لوگ اور بہت سارے سوالات کر سکتے ہیں آپ سے، لیکن چلتے چلتے میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم لوگ اس کے بہت مشکور ممنون ہوں گے۔ میں تو بس اختتام میں یہی کہوں گا کہ ویسے آپ نے کہا کہ موضوعات تو بہت ہو سکتے ہیں، چلتے چلتے بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری جڑیں، ہماری کلچر، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب میں پیوستہ ہوتی ہیں، اس کے اندر جمی رہتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی زبان کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اپنے زبان کے تئیں صرف رسمی ہمیں کیا یہ کہنا چاہیے کہ اس کچھ رسمی وابستگی نہیں چاہیے، بلکہ عشق چاہیے، ایک جنون چاہیے، زبان کے تعلق سے ہمیں ایک جستجو چاہیے، زبان سے جڑے رہیں، زبان کی ترقی کے لیے آپ ضامن بن جاتے ہیں۔ تو اس گفتگو کی کڑی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ دوردرشن کی جانب سے میں آپ کی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے بزم اردو کی محفل کو جو ہے روشناس کیا اپنے خیالات سے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور دوردرشن کے تمام احباب کا بھی، بہت بہت شکریہ۔